एडोनाई यहोवा एलोहीम के बबरकत नाम में आपकी सलामती। जीनियोलॉजीज ऑफ जेनेसिस, पैदाइश के निसब नामे, जो हमारा एक सिलसिला चल रहा है। पिछले सेशन में हमने बात की थी मितोशला के बारे में, मितोशला के किरदार और उसके स्वांख्यात के बारे में हल्की फुल्की हमने बातचीत की थी, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में नहीं थे गए और जितनी मुनासिब थी या जो हमको करनी चाहिए थी उस हिसाब से हमने की है। आज का जो हमारा निसब नामा है जिस पे हमने बात करनी है 10वीं पुष्ट से है। नोआ, इसके बारे में हम बात करेंगे। नो आदम की 10वीं पुष्ट से था और ये लामक का बेटा था और लामक 182 साल का था जब उससे नू पैदा हुआ और नू 502 साल का था जब उससे साम पैदा हुआ, फिर हाम और फिर याफत। नू आदम से 1056 साल बाद पैदा हुआ। कितने साल बाद? 1056 साल बाद पैदा हुआ और तूफान के बाद भी 350 साल तक जीता रहा और 950 साल की तवील उम्र पाकर अपने अबौजदाद से जा मिला। यानी आदम से 2006 साल बाद वो इस जहां से कूच कर गया। और नूह का जिक्र यशवा हमशिक के नसबनामे में लूका 3 बाब 36 आयत में आया है, आप देख सकते हैं। नूह अब्रानी ज़बान के लफ्ज़ नोहा से निकला है। अब्रानी के 2 अल्फाबेट्स हरूफ तहजी नून और हिद, इनको बुलाएंगे और इससे बनता है नोहा। इसका मतलब है राहत, तसल्ली, धीमा, दलासा देने वाला, सुस्त, इंग्लिश में कंफर्ट। अगर हम पैदाइश 5 बाब और 29 आयत का मुतालिया करें, आप मेरे साथ देख सकते हैं। पैदाइश 5 बाब और 29 आयत, इसमें आपको वाज़ेह तौर पर पता चल जाएगा कि उसका नाम नूह क्यों रखा गया और उसने उसका नाम नूह रखा और कहा कि ये हमारे हाथों की मेहनत और मशक्कत से जो जमीन के सबब से है, जिस पर यहोवा ने लानत की है, हमें आराम देगा। इसलिए उसका नाम उसने नूह रखा। यानी जो हमारे हाथों की मेहनत और मशक्कत और ज़मीन पर जो लानत है यहोवा ने की थी कि उसे वो आराम देगा। इधर एक बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है, बड़ी क्लियर हो जाती है कि लामक अपने बेटे की पैदाइश पर पुरउम्मीद था और वो समझता था या उसे कोई यहोवा की तरफ से निशान मिला होगा जो वो समझता था कि ये नस्ल इंसानियत के लिए आराम का बायस होगा, दलासे का बायस होगा, तसल्ली का बायस होगा। ये आराम, तसल्ली, इसके लिए अब्रानी ज़बान का लफ्ज़ नाखम इस्तेमाल हुआ है और इसका मतलब है, नाखम का मतलब है, जो अब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है, यकीनन दिलासा देगा, यकीनन तसल्ली देगा। यंसन पार्क अपनी किताब पैदाइश की तफसीर में लिखते हैं और वो उस बात का जिक्र करते हैं कि अवली जो दौर के लोग थे, यानी नूह से पहले के या नूह के जो दौरान भी लोग थे, वो उस वादा के मुताबिक किसी निजात दहिंदा हामशिक के मुंतज़िर तो थे ही कि कोई निजात दहिंदा आएगा
اور زمین کو یہ جو گناہ کی لعنت ہے یا جو بھی یعنی ناپاک ہو چکی تھی اس سے نجات دلائے گا۔ اور شاید لامک نے اسی امید کے تحت یا اپنے اس نے ایک ایمان کے تحت اس نے اس کا نام نوح رکھا کہ یہ لوگوں کو نجات دے گا۔ یہ جنسن پارک اپنی کتاب پیدائش کی تفسیر میں کہتے ہیں، اور کہتے ہیں شاید وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نوح کا جو باپ تھا لامک، اس کی خوش فہمی رہی ہو یا وہ اس کی سوچ ہو، لیکن اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال کوئی وجہ تو تھی کہ اس نے موجودہ حالات اور زمانے کے جو سچویشن تھی اس کو دیکھتے ہوئے اس کا نام نوح رکھا تھا۔ اور لوگ اس لیے منتظر تھے۔ پیدائش 3:15 میں آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا یا ایڑی کی تاک میں رہے گا۔ یعنی لوگ منتظر تھے کہ کوئی آئے گا اور اس گناہ کی جڑ کو، یہ جو شیطان نے عدن میں بویا ہے، اس کو یہ کاٹے گا، کچلے گا، اس گناہ کو، سر کو کچلے گا۔ یعنی لوگ منتظر تھے۔ اگر ہم دوسری بات یہ ہے، اگر ہم نوح کے دور کا، اس وقت کے لوگوں کا بغور مطالعہ کریں، تھوڑا سوچیں، تو وہ اس قدر ناراض تھے کہ یہوہ بھی پچھتایا کہ میں نے ان کو کیوں بنایا۔ آپ سب دیکھ سکتے ہیں پیدائش 6:5-7 آئے۔ اور یہوہ نے دیکھا زمین پر انسان کی شرارت بہت بڑھ گئی ہے اور اس کے دل کے خیالات کا تصور ہر طرف بدی کی طرف مائل ہے۔ یعنی یہوہ نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی شرارت بہت بڑھ گئی ہے اور انسان بدی کی طرف ہی راغب ہوتا ہے۔ تب یہوہ زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے معلول ہوا اور دل میں غم کیا۔ دیکھیں جی، یہوہ ہمارا کریٹر ایلوہیم انسان کو بنانے پر معلول ہو رہا ہے، اندر ہی اندر غم کر رہا ہے کہ جس انسان کو میں نے اپنی شکل و صورت پر بنایا، اپنی مانند بنایا، آج وہ کیا کر رہا ہے۔ یعنی ہمارا کریٹر، پالنے پوسنے والا، پچھتا رہا ہے اور اب وہ تباہ کرنے جا رہا ہے، ڈسٹرائر، تباہ کرنے جا رہا ہے۔ اور یہوہ نے کہا میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا ہے روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جاندار اور وہاں کے پرندوں تک، کیونکہ میں ان کے بنانے سے معلول ہوا۔ اوہو، یہوہ معلول ہو رہا ہے ہم کو بنانے سے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ خیر، آگے چلتے ہیں۔ اگر ہم پیدائش 6 اور اس کے آگے ہی 8 آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے مگر نوح یہوہ کی نظر میں مقبول ہوا۔ مقبول ہونا انگریزی میں اسے کہتے ہیں فیور دینا، گریس، فضل، اردو میں فضل، انگلش میں گریس، فیور۔ اور عبرانی زبان جس سے یہ نکلا ہے لفظ خن استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے مقبول ہونا، فضل پانا، حمایت حاصل کرنا۔ سب سے پہلے بائبل مقدس میں فضل لفظ خن نوح کے لیے استعمال ہوا، پیدائش 6:8 ہے، اور نوح پر ہی فضل ہوا۔ یہ آیت بڑی وضاحت کرتی ہے کہ نوح اس دور میں واحد انسان تھا جو یہوہ کا منظور نظر ہوا، جس پر فضل ہوا۔ سو جو لوگ، جو چرچز، جو پاسٹر صاحبان یا جو بھی پریسٹ تعلیمات دیتے ہیں کہ جی وہ شریعت کا دور تھا، یہ فضل کا دور ہے، تو
تو یہ بات ذرا غور سے دیکھ لیں، سن لیں کہ وہ بھی فضل کا ہی دور تھا، فضل تھا ہی تو نوح بچا تھا، اور فضل مقبول ہونا، عزت پانا، اس کی نظر میں حمایت کرنا، حاصل کرنا سب سے پہلے پیدائش 6 باب 8 آیت میں استعمال ہوا ہے، خن، جس کا مطلب ہے فضل ہونا۔ اس وقت شریعت لکھی ہوئی نہیں تھی، لیکن نوح جانتا تھا کہ یہوہ کے احکامات کیا ہیں، اس کی فرمانبرداری کر کے، احکامات پر عمل کر کے وہ اس کے فضل کے دائرہ کار میں داخل ہو سکتا ہے۔ فرمانبرداری اور اعمال ایسے ہیں جو مل کے آپ کو فضل کی بخشش سے معمور کرتے ہیں۔ فضل انسان خود نہیں لے سکتا جب تک یہوہ کی مرضی نہ ہو۔ خیر، شریعت اور فضل ہمارا الگ سلسلہ شروع ہو رہا ہے، تیاری ہو رہی ہے، اس کے بارے میں بھی، اس کے بارے میں الگ سے بات کریں گے، لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اس وقت بھی فضل تھا، اور لیکن کیسے حاصل کیا جاتا تھا؟ فرمانبرداری کر کے۔ اتنے لوگ تھے، صرف نوح ہی کیوں بچا؟ اس کے بارے میں بھی یہ آپ دیکھ لیں۔ پطرس، دوسرا پطرس 2 باب اور 5 آیت میں لکھا ہے، اور نہ پہلی دنیا کو چھوڑا بلکہ بے دین دنیا پر طوفان بھیج کر راست بازی کی منادی کرنے والے نوح سمیت 8 جانوں کو بچا لیا۔ یعنی نوح راست بازی کی منادی کرتا تھا، یعنی وہ کہتا تھا سمجھ جاؤ لوگو، پر کہندے ہونا بابا دا دماغ خراب ہے، کیڑی بارش، کیڑا طوفان آنا ہے، کیونکہ میں بتا چکا ہوں کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس وقت زمین سے کوہر اٹھتی تھی، ایک اوس ٹائپ جو پوری زمین کو سیراب کرتی تھی، آب پاشی کرتی تھی، اور یہ پہلی بارش تھی طوفان نوح والی، جب آسمان کی کھڑکیاں زمین کے سوتے پھوٹ نکلے۔ تو وہ جب کہتا ہوگا بارش آنی ہے اور طوفان آنا، جو توبہ کر لو، مڑ جاؤ، کہندے ہونے بابا تیرا دماغ خراب ہے، جڑا خشکی دے اوتے کشتی بنان ڈیا میں آیا وڈا میہ لیان والا وڈا سیانا، اونجی بڈھے ویلے رکھنا دے مت ماری گئی ہے۔ ایسی باتیں ہوتی ہوں گی، ہمیں بھی کوئی بڑا کہ تو ہمیں ہی کہندے ہیں اوے ابا تیرا تے دماغ خراب ہے، اوے ابا کیڑے دور دی گلاں کرنا، او دادا نانا کیڑے دور دیاں گلاں کردے ہو، لے اج دی ٹیکنالوجی دا دور ہے۔ اس وقت بھی لوگ بات کرتے ہوں گے کہ بابا کشتی بنان ڈیا، کیڑے وقت دی گلاں کرن ڈیا، کیڑا میہ، ساڈے پشتاں نے تے اج تک نہیں میہ ویکھیا، ساڈے باوجداد نے تے اج تک نہیں ویکھیا، 10ویں پشت جا کے کوئی نویں منادی کرن ڈیا ہے۔ سو نوح کیلا اور اس کا گھرانہ بچا، کس وجہ سے؟ وہ فرمانبرداری اور راست بازی سے، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا، اس کو پتا تھا کہ یہوہ کے کون سے احکامات بجا لانے ہیں اور کس طرح اس کی فرمانبرداری کر کے اس کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ نوح اور اس کے گھرانے کے علاوہ کسی نے اس کو قبول نہیں کیا، کسی نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی، اور نتیجہ کیا نکلا؟ موت، ہلاکت۔ سو اگر نوح کی طرح مقبول نظر ٹھہرنا ہے یہوہ کا، تو اس کے احکامات اور شریعت پر عمل کرنا پڑے گا۔ اعمال کے بغیر ایمان آپ کا اور میرا ناقص ہے، اگر ہمیں عمل نہیں تو ہمارا ایمان بھی کچھ نہیں ہے۔ اور یقیناً یہوہ کسی کی طرفداری نہیں کرتا، بلکہ جو بھی اس پر توکل رکھتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، تو اس کے لیے فضل اور بخشش اور ابدی بادشاہی میں جگہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ خالی بپتسمہ لے لینے سے، چرچ جانے سے آپ کو یعنی فضل اور نجات نہیں مل سکتی۔ یہوہ کے ساتھ اپنے تعلقات بنائیں، اپنی زندگی کو دوائیا زندگی بنائیں، مانگے اس سے، اپنا پوچھیں کہ ہمیں اپنا راستہ بتا، وہ خود بتائے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلے سیشن میں جو ہوگا اس میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ نوح 2 نسلوں کے درمیان رابطہ ہے، کیسے رابطہ ہے، اور
کیوں ہے اس کے بارے میں ہم اگلے سیشن میں بات کریں گے. ساتھ ہمارے موجودہ کی جو نوح کے ساتھ مماثلت کھاتی ہیں عمرے اور اس عرصے کے بیچ میں جو بھی عمرے جو بھی وقفہ اس کے سالوں کے بارے میں بھی بات کریں گے. تو خوش رہیں, سلامت رہیں, دعا میں یاد رکھیں. یہوہ الہیم آپ سب کو بڑی برکت دے.